हालेलुया। आइए खुदा के कलाम के जोरदार तारीफ से हालेलुया। आइए कलाम खुदा में से देखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17वां बाब और उसके 7वें आयत। कलाम खुदा में से हम देखेंगे, इसमें लिखा गया, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाए। यिर्मयाह नबी खुदा का बंदा, खुदा का नबी है, और नबी जो होता है ये खुदा का मुंह है। यानी कि जो कुछ खुदा नबी को बताता है वही बात वो आगे ट्रांसफर करता है। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। रसूल जो हैं ये खुदा की बातों को सुनते हैं, नबियों की बातों को सुनते हैं, लेकिन खुदा जो है वो नबियों के साथ डायरेक्ट बात करता है, वो नबियों के साथ मुंहरूप बात करता है और अपना कलाम उनको डायरेक्ट जो है वो पहुंचाता है। इसलिए यिर्मयाह नबी पर ये कलाम नाज़िल हुआ, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। यानी कि यिर्मयाह नबी इस बात को बता रहा है, मुबारक शख्स है वो शख्स मुबारक है जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, यानी कि किसी और पर तवक्कल नहीं करता, अपने खुदा पर तवक्कल करता है। और लिखा गया, और उसकी उम्मीद का खुदावंद है, यानी कि उसकी उम्मीद भी कोई और नहीं है, वो खुदावंद से उम्मीद रखता है कि अगर वो दुआ करता है, जो कुछ दुआ में वो मांगता है, उसको पता है कि मेरा खुदा मुझे हर चीज मुहैया करेगा, क्योंकि हमारी उम्मीद किस पर है? खुदा पर है। और यीशु मसीह ने भी ये बात कही, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब उम्मीद हमारी होगी, हम खुदा से मांगने वाले होंगे, तो फिर हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हम खुदा से नहीं मांगते, हमारी उम्मीदें कहीं और होगी, तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हम गुलामी के जुए में जुट जाएंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि बार बार गुलामी के जुए में ना जुटो। वो तो गुलामी से निकालना चाहता है, वो तो हमें गुलामी के घर से निकालना चाहता है, और वो कहता है बार बार गुलामी के जुए में ना जुटो। तो मेरे जो खुदा का कलाम ये फरमाता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद का खुदा है। और मत्ती रसूल की इंजील पढ़े, उसका 16वां बाब, उसमें लिखा है, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का ही नुकसान करे तो उसे क्या फायदा? सारी दुनिया अगर हम हासिल कर लेते हैं, सब कुछ हमें मिल जाता है, हमें दुनिया की आसाइशें मिल जाती हैं, हर चीज मिल जाती है, हम अच्छे खाते पीते हैं, हमें गाड़ियां हमारे पास होती हैं, अच्छे घर मिल जाते हैं, और सारा कुछ मिलने के बावजूद भी अगर हम अपनी जान का नुकसान करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि इसका मतलब है हमें अपनी जान की भी फिक्र करनी है, यानी कि हमें अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। ये नहीं कि हम दुनिया की चीजों को हासिल करने में लग रहे हैं और खुदा की हैकल में आना ही छोड़ दें, और खुदा के हुजूर दुआ करना ही छोड़ दें। दुनिया की चीजें हासिल करते रहें, दुनिया के जो है कामों में लगे रहें, लेकिन अगर हम खुदा की इबादत नहीं करते तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है। कलाम में ये बात लिखी गई, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? यानी कि अगर हम अपनी जान का नुकसान करते हैं, हम चाहते हैं हमारी जान बच जाए, तो इसके बदले हम क्या दे सकते हैं? खुदा को कुछ दे सकते हैं? खुदा
زندگی دیتا ہے اور زندگی واپس لیتا ہے. اس کے بدلے ہم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ہاں خدا سب کچھ دے سکتا ہے. اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے قدموں میں آتے ہیں، تو جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، خدا کے حضوری میں نہیں آتے، تو وہ چیزیں خدا عبادت کرنے سے بھی دے سکتا ہے. جب ہم عبادت کریں گے نا، تو کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تیرے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی، تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. اگر ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش نہیں کرتے، اگر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتے، تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اور اسی لیے کلام مقدس میں متی رسول یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے خدا کے گھر میں ایک گھنٹہ، ایک دن گزارا ہوا جو ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں چلتا. ہلیلویا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے کاموں کو زیادہ پریورٹی دینے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی آواز کو سنو. جب خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں. دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سنے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. تو ہمیں آواز کو سننے کی ضرورت ہے. ہمیں اس نوکنگ کو، جو خدا نوک کرتا ہے، اس دروازے کو، اس کھٹکھٹانے کو سننے کی ضرورت ہے کہ خدا اس وقت کھٹکھٹا رہا ہے، خدا ہمیں بلا رہا ہے. اس کے حضور میں آنے کی ضرورت ہے. زبور 2 دیکھیں، اس میں لکھا ہے اے خداوند میں اپنے دل کے تمام بوجھ تیرے سپرد کرتا ہوں. داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے دل کے بوجھ جو ہے وہ تیرے سپرد کرتا ہوں. تو ہمیں بھی اپنے دل کے بوجھ خدا کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے. مجھے سنبھال میری کمزوری میں، میری طاقت بن، اور مجھے سکون سے بھر دے. یہ اس کی دعا بھی ہے، داؤد کی یہ دعا بھی ہے. وہ دعا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے خداوند مجھے سنبھال میری کمزوری میں. ہم جتنے مرضی پاورفل ہو جائیں لیکن ہم خدا سے بڑے نہیں ہیں. لیکن اگر خدا ہمیں قوت دے، طاقت دے، دلیری دے، تو ہم سب کچھ اس کی برکت سے کر سکتے ہیں. ہلیلویا. اور کہتا ہے میری طاقت بن جا، مجھے سکون سے بھر دے. آپ جتنی مرضی آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جتنا کچھ مرضی آپ کے پاس ہو، جتنا پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنی بے سکونی زیادہ ہوگی. اور اگر جتنی آپ خدا کے حضوری میں جتنا آپ رہیں گے اتنا ہی آپ خدا کے حضوری میں رہیں گے اور خدا آپ کو برکت دے گا. آمین. پیسے سے سکون نہیں ملتا، پیسے سے آپ سکون خرید نہیں سکتے. خدا کے حضوری میں آتے ہیں تو آپ کو سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے، اور خدا سے برکت بھی ملتی ہے. ہلیلویا. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری عبادت کریں، میرے لوگ جھکیں، میری حضوری میں آئیں، تاکہ میں ان کو کیا کروں؟ برکت دوں. کلام مقدس رومیو کا خط پڑھیں تو اس میں لکھا سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مل کر خدا سے جو ہے وہ بھلائی کو پیدا کرتے ہیں. تو جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو خدا بھلائی ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے اور ہم ہر اچھے کام کرتے ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی بری بات بھی ہوتی ہے تو خدا اس کو بھی نکال دیتا ہے. اور اگر ہم کسی کے بارے برا سوچتے ہیں تو خدا وہ بھی دور کر دیتا ہے. کیونکہ خدا کسی کے بارے نہیں چاہتا کہ ہم کسی کے بارے بری سوچ رکھیں، برے خیال رکھیں، برے ارادے رکھیں، بلکہ خدا تو کیا ہم کلام مقدس میں کہا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں. خدا سے محبت رکھنے والے جو خدا سے پیار کرتے ہیں نا، وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی
کرتے ہیں تاکہ کسی کو ہماری وجہ سے نقصان نہ ہو۔ یہ اس انسان کی بات ہے جو خدا سے پیار کرتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ سو میرے سے آئیے زبور 57 دیکھیے، اس میں لکھا ہے اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا۔ داؤد نبی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں لوگوں میں کیا کروں گا؟ تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ کہتا ہے میں شکر گزاری کرتا ہوں اور امتوں میں یعنی کہ لوگوں کے اندر جا کر میں تیری کیا کروں گا؟ مدح سرائی کروں گا۔ تو ہمیں بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ صرف داؤد کے ذمہ نہیں لگایا گیا یہ کام، ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، جس طرح یسوع مسیح نے کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، انجیل کی منادی کرو، جاؤ ساری خلق کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے، جو توبہ کرے، اسے کیا کرو؟ بیپٹائز کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کو سنانے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی، بلکہ ہم نے خدا کا کلام بلند آواز کے ساتھ، جوش کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا جو نجات دیتا ہے وہ زندہ ہے اور وہ آسمان پر موجود ہے۔ ہلیلویا۔ متی رسول بات لکھتا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے۔ ہلیلویا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہلیلویا۔ اس کا مطلب ہے پاک دل ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم پاک دل ہوں گے تو پھر ہی خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم پاک دل نہیں ہیں، ہمارے دل پاک نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر نفرت ہے، پرابلم ہے، تو پھر ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ خدا کو وہی لوگ دیکھیں گے جو پاک دل ہوں گے۔ لکھا ہے نا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے، تو استقبال کرنے کے لیے بھی پاک دل ہونا پڑے گا۔ پاک دل یعنی کہ دل میں سے ہر طرح کی بدی، نفرت، ہر طرح کے جھوٹ، فریب جو ہے ہم نے نکالنے ہیں تاکہ ہم پاک دل بنے اور اپنے خدا کو دیکھ سکیں۔ خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں پاک دل ہونا پڑے گا۔ زبور 145 میں لکھا ہے خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ خدا گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے۔ ہم کمزور انسان ہیں، بار بار گرتے ہیں، بار بار گناہ میں گرتے ہیں، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار خدائی کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ وہ پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے کیونکہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے میرے لوگ توبہ کریں، میرے قدموں میں آئیں، مجھ سے معافی مانگیں اور میں ان کو معاف کروں گا۔ معافی صرف ایک ہی دے سکتا ہے اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے جو معاف کرنے میں قادر ہے اور ہمیں ہر غلطی سے، ہماری ہر غلطی کو کیا کرتا ہے؟ وہ معاف کرتا ہے۔ یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے جو ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ راست باز کی دعا سے راست باز بننے کی ضرورت ہے ہمیں راست باز بننا ہے، اور راست بازی جو ہے وہ خریدی نہیں جاتی، راست بازی جو ہے وہ کہیں سے ملتی نہیں ہے، راست باز خود بننا ہے۔ جب راست باز بنیں گے تو پھر آپ کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم راست باز ہوں گے، ہم اپنے گھرانے کی دعا کریں گے، ہمارے گھرانے بچ جائیں گے۔ تو توبہ کر، تو اور تیرا پورا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو ہمارے گھرانے بچیں گے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن راست باز بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہی تو مشکل کام ہے، ہم راست باز نہیں بنتے کیونکہ راست بازی جو ہے یہ بہت دور ہے، لیکن راست باز اگر بن جائیں گے تو ضرور ہے کہ ہم برکت پائیں گے۔ امثال 16 باب پڑھے، اس میں لکھا ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے
پر خدا اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. اسی اپنی راواں ٹھہرائیاں نے پر خدا پھر بھی ساڈے قدماں نوں سنبھالتا ہے. ہللویا. وہ ہمیں بری راہوں پر جانے سے روکتا ہے, وہ ہمیں برے راستے پر چلنے سے روکتا ہے, وہ ہمارے رستوں کو ہموار کرتا ہے, کیونکہ ہمارا دل تو جو ہے اس نے تو راہ ٹھہرا لی ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے ایسا کرنا ہے. برا بھی سوچتے ہیں, لوگوں کے بارے میں بھی برا سوچتے ہیں, لیکن خدا جو ہے وہ ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. خدا کا کلام ہمارے قدموں کو جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے. خدا کے کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں. جب تک خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو ہم کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے. اس کے مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے کلام پر دھیان کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. سو میرے دوستو, آج کا جو خوبصورت پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خدا پر توکل کرتا ہے. وہ شخص مبارک ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے. انسان پر بھروسہ نہیں رکھنا. انسان پر بھروسہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے انسان آپ کے نقصان پیدا کرے, لیکن خدا پر توکل کریں گے تو خدا آپ کو سرفرازی دے گا. خدا پر بھروسہ رکھیں گے, خدا آپ کو جو ہے وہ بڑھائے گا, ترقی دے گا, آپ کی زندگی کے اندر جو چینج آئے گا, کیونکہ خدا کسی گنہگار کی ہلاکت سے نہیں چاہتا. خدا ان اسلام کو ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.